अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज कहानी की आखिरी किस्त पढ़ते हैं। लेकिन कहानी शुरू करूँ इससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर कीजिए। 3 दिन बाद शहरयार और अहनाम उस 6 मरल्ले के घर के बाहर खड़े थे। बेल बजाने पर मुलाजिमा ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर से मिलने का कहकर जबरदस्ती अंदर घुस आए। आप अंदर कहाँ आ रहे हैं? मुलाजिमा ने कहा। चलो बुला कर लाओ अपनी बेगम साहबा को, बोलो उसका किया कराया आया है निपटने के लिए, शहरियार ने संजीदगी से कहा। मुलाजिमा ने इन दोनों को देखती अंदर भागी। बेगम साहबा बाहर बाहर कोई आदमी आया है, आपको बुला रहा है। डॉक्टर सारा अपने शौहर डॉक्टर जमान के साथ रात में ही वापस आई थी और अभी वो कपड़े ही संभाल रही थी जब मुलाजिमा को डरते देखते उसे एक भर में डर लगा और फिर जमान की तरफ देखने लगी जो कि उसे ही देख रहा था। डॉक्टर सारा अपने शौहर डॉक्टर जमान के साथ नीचे आने से डर रही थी। उसके चेहरे पे डर वाज़ह था और अपने सामने वही दोनों चेहरे देख के उसकी रीढ़ की हड्डी पे एक डर की लहर दौड़ी। उसने जमान का हाथ जोर से पकड़ लिया। फाइनली आप नजर तो आई डॉक्टर साहिबा। उसे देखते ही शहरयार भड़क उठा, जबकि एहनाम बस खामोशी सा सोफे पर बैठ गया। उसे देखते ही एहनाम को पल में वो अजियत याद आई जो उसने अपने मुर्दा बच्चे को अपने गोद में उठाए बर्दाश्त की थी। आप बैठे प्लीज, बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर सारा ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। आखिर को उसकी पूरी जिंदगी या पूरे करियर का सवाल था। बैठने नहीं आए हम, आपके चेहरे से साफ पता लग रहा है जानती है कि क्यों आए हम यहाँ, शहरयार ने खड़े खड़े ही कहा। बैठ जाए प्लीज मिस्टर शहरयार अब्बासी, जमान ने कहा कि जो कि जानता था शहरयार नाम को अच्छे से। मैं माफी चाहती हूँ मैं मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकती थी बस। डॉक्टर सारा ने बहुत सीधे मुद्दे की कही, क्योंकि घुमाने फिराने की तो अब बात ही नहीं थी। बस बताओ माजरा क्या था? हुआ हुआ क्या था? शहरयार ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। आपकी मिसेस का केस मैं ही हैंडल कर रही थी। उसका 7वां मंथ चल रहा था जब वो चेकअप करवाने के लिए आई थी। मैं उस वक्त बहुत थकी हुई थी। हमारे लाइफ में क्राइसिस आ रहे थे जिस वजह से मैं और जमान दोनों ने डबल टाइम शिफ्ट लगा ली थी। रेस्ट ठीक से ना करने की वजह से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मेरी असिस्टेंट मुझे बताया कि आपकी मिसेज आई है। मैंने उन्हें चेक किया, बेबी भी बिल्कुल ठीक था। मैंने उन्हें मेडिसिन देनी थी जो कि मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा कि लिख दो। वो अभी हाउस जॉब पर थी। जो मैंने मेडिसिन लिखवाई उसने उसकी डोज हैवी लिख दी जो कि बेबी के लिए बहुत स्ट्रांग थी और उसे बर्दाश्त न करते हुए बच्चे की सांसें बंद हो गई। आपकी मिसेस को 8 मंथ के आखिरी में दर्द महसूस हुआ था जिसको नजरअंदाज किया गया था। 9वां मंथ के शुरू में जब वो हमारे पास आई तो अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि पेट में जहर फैल रहा है। अभी अगर ऑपरेट ना किया तो आपकी मिसेस की भी जान जानी थी। बेबी तो 8वें मंथ का मरा हुआ था। वो तो अल्लाह का करम था कि आपकी मिसेस की तबीयत ठीक थी। मगर जब हमने ऑपरेट किया तो अंदर की सफाई करते हुए हमें मालूम हुआ कि उनका अंदर जहर की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। हमें उनके बच्चेदानी निकालने पड़ी और अगर ना निकालते तो उनका जहर उनकी बॉडी में फैल जाना था, उनकी जान भी जानी थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था आप लोग मुझ पर केस करेंगे, मेरी डिग्री कैंसिल करवा देंगे। इसलिए मैंने जमान से बात की और नादिर से दूसरे दरवाजे से निकल गई। जमान ने अपने दोस्त से उधार पैसे लेकर इमरजेंसी टिकट करवाई जो कि हो गई और हम दोनों निकल गए पाकिस्तान से। अब भी हम वापस ना आते, कुछ पेपर्स का मामला था तो 1 हफ्ते के लिए आए थे ना कि जल्दी से कागज मुकम्मल करके हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मगर जो बात खुलनी थी वो 2 घड़ी में भी खुल जानी थी। मैंने अपनी तरफ से अब मामला अल्लाह की मर्जी पे डाल दिया था कि अल्लाह की मर्जी यही थी। अपनी गलती छुपानी चाही थी तो वो तो ना छुप सकी, मगर अल्लाह ने मेरी गलती से पर्दा हटा दिया। मैं आपका नुकसान तो नहीं भर सकती, बस एक माफी चाहती हूँ। शहरयार और अहनाम ने खामोशी से पूरी बात सुनी। अहनाम की आंखें नम थी जबकि शहरयार की आंखों में आग भरी थी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اپنے دوست کو فون کرے جو کہ فوج میں اچھی پوسٹ پر تھا، اسی کے بلبوتے پر وہ ڈاکٹر تک پہنچا تھا، اس پر بڑا سا کیس کروا دے، ساری زندگی اسے عدالتوں کے چکر لگائے۔ مگر انعام کی بات پر اس نے حیرت سے انعام کو دیکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ آگے دھیان رکھیے گا کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس نقصان پر سے گزرے، کہتے ساتھ ہی انعام اٹھا اور اس گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے شہریار کیا بولتا، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ بھی انعام کے پیچھے باہر نکل گیا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ شہریار نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور کیا کرتا؟ اس ڈاکٹر کو سزا دلواتا تو کیا میرا بچہ مجھے واپس مل جاتا یا ہم پھر سے ماں باپ بن جاتے؟ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، بس ہم دونوں صبر ہی کر سکتے۔ چل اب گھر چلے۔ شہریار اس کی بات پر ایمان لے آیا کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اب اپنے نقصان پر کسی دوسرے کا نقصان کرنا کہاں کی سمجھداری تھی۔ وہ دونوں گھر کی راہ پر نکلے تھے، زندگی اپنی دور پر روا دوا تھی۔ پیچھے سے ذرا آتی ہوئی بیک گراؤنڈ جو وائس چل رہی ہے اس کو پلیز نظر انداز کیجیے گا۔ احنام اور شہریار جب گھر آیا تو شنایا اپنے کمرے میں تھی، باقی سب کچن میں مصروف تھے۔ روشن بیگم ارہا کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ تو خود آگے ہو کر کام کر رہی تھی، جبکہ رحیمن بیگم اور ماہم بیگم ان دو ساس بہو کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی۔ ماہم بیگم تو اپنی بیٹی کی خوشی پر دل سے خوش تھی۔ احنام نے دیکھا کہ شنایا کچن میں نہیں ہے، وہ یقیناً اپنے کمرے میں ہوں گی۔ احنام نے اپنے قدم سیدھا کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے میں گیا تو شنایا بیڈ پر پڑے کپڑے طے کر رہی تھی۔ رات میں ان دونوں نے گھر واپس جانا تھا اور احنام کے ماں باپ بھی واپس آ رہے تھے دبئی سے۔ شنایا کی کمر تھی احنام کی جانب، احنام نے آگے بڑھ کر شنایا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شنایا اس اچانک افتتاح کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا ہوا احنام، ٹھیک ہے آپ؟ شنایا بوکھلا کر بولی، جبکہ احنام خاموش رہا۔ وہ کیا بتاتا شنایا کو کہ کہاں سے آ رہا ہے، اپنے اتنے بڑے نقصان پر، اپنے خالی دامن پر، اپنے اور شنایا کے مجرم کو معاف کر کے آ رہا ہے۔ شنایا بیچاری تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اور صبر کے گھوٹ بھرے بیٹھی رہی۔ احنام آپ رو کیوں رہے ہیں؟ احنام! شنایا نے اپنے کندھے پر نمی محسوس کی تو پیچھے مڑ کر احنام کے بھیگے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا کروں میں شنایا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا علیحدگی کا فیصلہ ہی ٹھیک تھا، جو میں تمہیں اب تک خوش نہیں رکھ پا رہا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ روز راتوں کو تمہارا رونا میں کیسے برداشت کروں کہ روز تم سلیپنگ پلز کھا کر سوتی ہو؟ میں کیوں تمہارے سکون کی وجہ نہیں بن پاتا؟ شنایا کہیں کمی ہے میری محبت میں تو بتا، میں اس کمی کو بھی پوری محبت سے بھر دوں گا، بس اس طرح مرجھا کر نہ رہا کرو۔ میں نے شادی کی پہلی رات سے تمہیں کھلے پھول کی مانند دیکھا ہے شنایا، آگے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہم دونوں کے لیے ہم دونوں ہی کافی نہیں ہے؟ احنام نے نم آنکھوں سے شنایا کا چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ احنام میں کوشش کرتی ہوں اس فیز سے نکلنے کی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا مجھ سے، مجھے لگتا ہے میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اب کچھ اور نہیں شنایا، اب بس چپ، ہم دونوں کے لیے ہم دونوں ہی کافی ہے۔ ابھی شنایا بول ہی رہی تھی کہ احنام نے چپ کروا دیا۔ احنام نے پیچھے جا کر دروازہ لاک کیا اور شنایا کی طرف آیا، اسے اٹھا کر بیڈ پر لا کر لٹایا۔ کیا کر رہے احنام؟ ابھی سب باہر ہے، کیا سوچیں گے؟ شنایا نے احنام کے ارادے بھاپ کر کہا۔ شش! احنام نے شنایا کو چپ کراتے اپنا کام شروع کیا۔ اس طرح رات کے کھانے تک احنام اور شنایا کے خالی پن کو اپنی محبت سے پور رکھتا رہا۔ شہریار بھی جب کمرے میں گیا تو ارہا کو نہ پا کر اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ لو جی، اب مجھے ان میڈم کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ ارہا کہاں ہو؟ میری کپڑے نہیں نکالے؟ میں نے ابھی نہانا ہے، ارہا میرے کپڑے نکال دو۔ شہریار نے کمرے سے نکلتے ارہا کو آوازیں دی۔ ارہا جو کہ کچن میں برتن نکال رہی تھی، شہریار کی آواز سنتے ہی اوپر بھاگی۔ اللہ اللہ، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ارہا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی
کہ شہر نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہریار کیا کرے، میں ابھی کپڑے نکال دیتی ہوں نا، ارہا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں توقع تھی کہ شہریار ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ ہاں نکال لینا، مگر بعد میں، ابھی میرا دل واپس کرو ذرا، شہریار نے ارہا کو اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ کا دل آپ کے سینے میں ہے نا؟ ارہا کو شہریار کی ذہنی کیفیت پر شبہ ہوا۔ ہاں تھا تو صحیح، مگر گلگت میں تم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، شہریار نے بھی دو ٹوک کہا، اور گلگت کا سنتے ہی ارہا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے، کیونکہ ارہا سمجھ گئی تھی کہ شہریار گلگت کا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی کام تھا، کوئی جو یہاں بلایا؟ ارہا نے اپنی حیا چھپاتے ہوئے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ ہاں اب تو تم سے ہی کام ہے، چلو فریش ہو جاؤ، آج کھانا باہر جا کر کھاتے ہیں، شہریار نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اور جو اتنا کھانا بنا ہے وہ؟ ارہا نے ایک دم سے کہا۔ وہ تو سب کھا لیں گے، ہم باہر جا کر کھاتے نا، چلو بھائی، پھر کل سے آفس میں بزی ہو جایا کروں گا، پھر تمہیں ہی شکایت ہونی کہ میں وقت نہیں دیتا تمہیں، شہریار نے ارہا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا آ رہی ہوں، ارہا شہریار کے ساتھ ہی کھینچتی ہوئی کوئی وارڈروب کی طرف گئی، اور دونوں اپنے اپنے ڈریسز سلیکٹ کرنے لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے مزید 2 مہینے گزر گئے۔ ارہا اور شہریار کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، دونوں اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ شنایا اور احنام نے اپنی زندگی پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اب گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے تاکہ کبھی اکیلے پن کا احساس بھی نہ ہو، جو کہ ویسے ناممکن سی بات تھی۔ ماہر اور وجدان کی شادی کو بھی 4 ماہ کے دن ہو گئے تھے۔ ماہر اب خاموش ہو گئی تھی، وہ آرام سے گھر کا کام کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی۔ وجدان اس کے اس انداز سے متاثر تھا، اسے حیرت ہوتی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ تھا کہ شاید عقل آ گئی ہے ماہر کو، مگر ماہر کے اندر تو وہی جانتی تھی، وہ تو بس خاموشی سے یہاں کا وقت گزار رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کے ساتھ 3 گھر چھوڑ کر ایک عورت سے دوستی کی تھی، جس کا شوہر وکیل تھا اور ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا۔ ماہر گھر کا سارا کام ختم کر کے اس کے گھر جایا کرتی اور وجدان کے آنے کے وقت پر گھر آیا کرتی تھی۔ وجدان خوش تھا کہ ماہر یہاں کے ماحول میں گھلنے ملنے لگی ہے۔ ماہر کی اور اس عورت کی ملاقات اس ایریا کے پارک میں ہوئی تھی۔ جب اس نے اس عورت سے دوستی کی تب اسے پتا لگا کہ اس کے شوہر وکیل ہے اور بہت اچھے اور بڑے بڑے کیس لڑتا ہے اور بہت امیر بھی ہے۔ ماہر روز اس کے گھر جاتی، اسے بتاتی کہ وجدان نے مجھ سے زبردستی شادی کی، وہ یہاں ایک لڑکی چاہتا تھا جو کام کاج کرے، اس کے ماں باپ کو پالے، اس نے میرا پاسپورٹ بھی چھپایا ہوا ہے، وہ واپس نہ جا سکوں، میرا گھر والوں سے رابطہ ختم کروا دیا ہوا ہے۔ کام کہتا ہے اسے اولاد نہیں چاہیے، میں ماں بننے والی تھی، مجھے زبردستی ابارشن کی میڈیسن کھلائی، میں نے کھانے سے منع کیا تو جوس میں ملا کر دے دی۔ اس کی ماں ہر وقت اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی، مگر وجدان کچھ نہیں کہتا۔ ایک سائیکو مرد ہے، میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی تھی پاکستان میں، دیکھو میری حالت کیا کر دی اس شخص نے۔ وہ عورت تو ماہر کی باتوں کو سچ مان گئی اور اپنے شوہر سے بات کی جو فلاحی کام کرنے کا شوقین تھا۔ اسے لگا ماہر سے زیادہ مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر ماہر کی امداد کرنے کا فیصلہ کیا، روز اسے گھر بلا کر وجدان کے خلاف کیس درج کرتے۔ جب انہیں لگا کہ کیس اسٹرانگ ہو گیا تب انہوں نے ماہر کی رضامندی سے گھر میں پولیس بھیجی۔ یہ آپ لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ ویئر آر یو کمنگ سر؟ مسز ولید مرزا نے بوکھلاتے پوچھا۔ ویئر از وجدان مرزا؟ وی ہیو اریسٹ وارنٹ فار ہم۔ ہی ابیوزڈ اینڈ بیٹ ہز وائف ایوری نائٹ اینڈ ٹارچر ہر ایوری مارننگ۔ He hid her wife's passport and didn't allow her to contact her family in Pakistan. We have her witness and also proofs. پالیسی نے سارے گھر کی چھان بین کرتے ہوئے کہا، مگر وجدان نہ ملا۔ وہ تو وجدان کی قسمت بری تھی جو آج ماہر کو گھمانے کی غرض سے جلدی آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے باہر پولیس وین دیکھتے پریشان ہو گیا اور اندر گیا تو پولیس کی نقوی دیکھ کر ایک بار گھبرا گیا، مگر جب پولیس نے وجدان کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھ کر اس کی ایک بھی سنے بغیر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ وجدان چیخا چلایا مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ماہر پیچھے کھڑی مظلوموں کی طرح آنسو بہانے لگی اور ولی صاحب اور رحیمن بیگم پولیس کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ماہر روکو انہیں، یہ سب کیا ہے؟
وجدان نے ماہر کو آوازیں دی مگر وہ اپنے دوست کے گلے لگے رونے لگی۔ مجھے یہاں سے لے چلو نہیں تو وجدان کے گھر والوں نے مجھے مار دینا ہے۔ اس نے اپنے دوست کے کان میں سرگوشی کی جس پر پولیس کے وجدان کو لے جانے کے بعد ولی صاحب کی کا رخ اب ماہر کی طرف جانب تھا۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا جو تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کر دیا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ بس کر دے مرزا صاحب، آپ میری دوست اور میرے شوہر کے کلائنٹ پر چیخ نہیں سکتے، نہیں تو آپ پر بھی کیس کر دیا جائے گا۔ ہم ماہر کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ ماہر کی دوست نے آگے بڑھ کر ولی صاحب کو دھمکی دی اور ماہر کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کے جانے لگے جب ماہر نے روک لیا۔ ایک منٹ میں اپنا سامان تو لے آؤں۔ ہاں ہاں جاؤ، میں اور میرا شوہر انتظار کرے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ انگلینڈ ہے، یہاں ناانصافیاں نہیں ہوتی۔ اس نے ماہر کو حوصلہ دیا جو اوپر جا کر اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ اپنا پاسپورٹ لیا اس نے ایک گہری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ شہریار عباسی، آ رہی ہوں میں تمہیں اپنا بنانے، تمہیں حاصل کرنے، ماہر نے پاسپورٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نیچے آئی تو اس کی دوست اور اس کا شوہر ماہر کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ماہر نے نیچے آ کے رونا شروع کر دیا اور ایک بھرپور ایکٹنگ کرتے اس گھر سے نکلی جیسے اس گھر میں ماہر مہران پر بہت ظلم ہوا تھا۔ جاتی جاتی ماہر نے ایک اجنبی نگاہ ولی صاحب اور رحیمن بیگم پر ڈالی اور اپنی دوست کے ساتھ نکل کر اس کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جا کر انہی کے ساتھ رہنے لگی۔ ماہر کی دوست کا وکیل شوہر ماہر کے پاکستان کے پیپرز اپلائی کرنے لگا تاکہ وہ خیر خیریت سے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، اور وکیل صاحب ایک اور فلائی کام کا ٹیگ لے کر گھومے کہ ایک پاکستانی لڑکی یہاں انگلینڈ شادی کر کے آئی تھی، اس کا شوہر اس پر تشدد کرتا تھا، میں نے اسے اس چنگل سے نکال کر پاکستان بھیج دیا۔ ماہر لاہور کے ایئرپورٹ پہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب واپس کیسے جائے، اور اگر جائے تو اسے سب قبول کیسے کرے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی تھی جب ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا، اور مزید اپنی سوچوں پر ایمان لاتے ہوئے ماہر نے شہریار کے نمبر پہ فون ملایا۔ فون 7ویں بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ایک مصروف سی آواز آئی۔ شیری، ماہر نے اپنی آواز کو نم کرتے ہوئے کہا۔ ہیر، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ شہریار پل بھر میں اس کی آواز پہچان گیا۔ شہری، تمہارا غصہ کرنا جائز ہے مگر یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے، مجھے ابھی یہاں ایئرپورٹ آ کر لے جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ماہر نے بات بنانی چاہی۔ اچھا، اور کیا تکلیف ہے تمہیں؟ شہریار نے طنزیہ کہا۔ تم نہیں جانتے میں کس حال میں نکلی ہوں لندن سے یہاں تک آنے کے لیے، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ شہریار، میں نے وجدان کو چنا تھا، اس کی ایک وجہ تھی اور وجہ میں گھر آ کر ہی بتا سکتی ہوں۔ تمہارے لیے ابھی اتنا ہی بتا سکتی ہوں، وجدان نے مجھے بہت مارا، وہ مجھے مارتا رہتا تھا، وہاں کلب میں جا کر ڈانس کرواتا تھا تاکہ پیسے کما کر اسے دے سکوں، وہ اسمگلنگ کرتا تھا لڑکیوں کی، مجھے بھی وہ آگے بیچنے والا تھا، میں تو جان بچا کر بھاگی ہوں، تم جلدی آ جاؤ شہری، میں گھر جا کر سب کچھ بتاؤں گی تمہیں بڑے بابا کا واسطہ، شہری میری عزت بچا لو۔ ماہر نے سب جھوٹ گھڑا اور اتنا گھڑا کہ شہریار جیسے عزت دار مرد اسے ایک منٹ بھی اب ایئرپورٹ نہ چھوڑے اور عزت سے گھر لے جائے۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب جو بھی ہو وہ گھر کی عزت تھی، اسے رسوا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ماہر نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے پبلک باتھ روم میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سامنے بیسن کے ساتھ شیلف پر اپنا بیگ رکھا اور اس میں سے بلیڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ ہائے، تکلیف تو بہت ہوگی مگر اس تکلیف کے سامنے آگے کی زندگی بہترین تو ہو جائے گی نا۔ اس نے 2 بلیڈ پکڑ کر اپنے چہرے کے پاس لے جا کر آنکھ کے نیچے ایک چھوٹا سا کٹ لگایا اور نیچے ہونٹ کے پاس تھوڑا سا بڑا کٹ لگایا جن میں سے خون رسنے لگا۔ تکلیف تو تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ چہرے کو اتنا ہی چھوڑ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر کیا، ادھر بھی ہلکے ہلکے سے بہت سے کٹ لگا کر دوسرے ہاتھ پر بھی ایسا ہی کیا۔ آخر میں اپنی گردن نرم ہاتھوں کے ساتھ سائڈ پر ایک لمبا کٹ لگایا۔ آنکھیں تو نم تھی مگر اپنے مقصد کے لیے ضروری تھا۔ پرفیکٹ، اب سب تھوڑی سی فینٹسٹک چاہیے۔
कहते ही अपने बैग से टिश्यू निकाल कर खून को दबा दबा कर रोका और ब्रश निकाल कर उन कट के आसपास हल्का हल्का लगा दिया ताकि देखने वाले को एक बार तरस तो लाजमी आए। गुड, अब शहरी मुझे लाजमी घर ले जाकर लेकर जाएगा और घर में भी सब देखकर मुझे रहने देंगे। माहिर भी फारिग होकर बाहर आ बैठी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि शहरियार माहिर को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचा और एक बार उसे देखते ठिठका, ये क्या हाल हुआ है तुम्हारा? किसने किया ये सब? क्या वजदान ने किया है ये सब? शहरी मुझे घर ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो यहाँ भी आ जाएगा। माही शहरियार को देखते उसके पास भाग गई और रोते रोते उसे फरियाद करने लगी। शहरियार ने भी दूसरे पल फैसला कर लिया, उसे घर लेकर चला आया। घर में सब लाउंज में मौजूद थे, खाने के बाद सब खुशगपियों में थे जब शहरियार माहिर को लिए घर में दाखिल हुआ और सब शहरियार के साथ माहिर को देखते परेशान हो गए। एक तो माहिर थी, दूसरा जख्मी हालत में थी। यहाँ क्या लेने आई हो? अब सबसे पहले मेहरान साहब ने कहा। उन्हें माहिर को देखते हैरानी तो बहुत हुई, मगर अभी ज्यादा जरूरी उसकी जख्मी हालत नहीं बल्कि उनकी इज्जत थी, जिसको रोनते हुए यहाँ से गई। बाबा बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी इज्जत की परवाह किए बगैर यहाँ से गई थी, आपको रुसवा करके गई थी, मगर मेरी एक बात तो सुन ले। माहिर आगे बढ़ी, अपने बाप के कदमों में गिर गई, रोने लगी। दूर हो जाओ मुझसे, दफा हो जाओ यहाँ से, जैसे उस दिन गई थी। मेहरान साहब ने तेजी में कहा, एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद फैसला करना। आप सब, माहिर ने मुंह ऊपर करके कहा, एक बार बच्ची की बात तो सुन लो। मेहरान देखो कितनी तकलीफ में, अब तो चेहरे से खून भी निकल रहा है। अब्बासी साहब ने कहा तो रोशान बेगम ने हीर को उठाकर सोफे पे बिठाया। वहां सब मौजूद थे सिवाय शनाया और एनाम के। अरहावी और शहरियार के पास आकर खड़ी हो गई थी। शहरियार भी माथे पे बल डाले माहिर को ही देख रहा था। बोलो, क्या बात है और ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? यास्मीन बेगम ने दिल में नरमी ली तो मगर चेहरा भी सपाट था। मामा, जब वजदान पाकिस्तान आया तो मेरी उससे बातचीत होती थी। एक दो दिन और तीसरे दिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। वो सिगरेट पीता था, नशा भी करता था। पहले तो मुझे लगा मैं सब घर वालों को बताकर ही रिश्ता खत्म करवा दूं, क्योंकि अरहम मासूम थी मैं। मगर एक दिन उसे कमरे में बुलवाने गई तो उसका लैपटॉप ऑन था, जो कि मैंने गलती से देख लिया। वो किसी से बात कर रहा था जिसमें साफ लिखा था कि वो स्मगलिंग के बारे में बात कर रहा था, वो भी लड़कियों की। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि इन लड़कियों में करहा का नाम भी शामिल कर लो, इस लड़की के अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। मैं बहुत डर गई। मेरे जहन में इस वक्त बार बार अरहा का चेहरा आ रहा था। माहिन मामा, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अरहा को बचाऊंगी। मैं खुद को एक मैच्योर लड़की हूँ, मैं खुद को बचा लूंगी, मगर अरहा इस दलदल में फंस जाएंगी तो कैसे निकलेंगी? मैंने बहुत सोचा कि सबको बताऊं, मगर इन दिनों मुझे वजदान से बातें करके पता लगा कि वो लोगों को अपनी बातों में ले लेता और अब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं थे। फिर मैंने वजदान को कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो माना नहीं, मगर उसे लगा मैं भी खूबसूरत हूँ, उसके काम आ सकती हूँ। तब जाकर वो माना और आप सबसे लड़कर मुझसे शादी की। मैं भी अगर कर रही थी तो सिर्फ अरहा के लिए, ताकि एक बार अरहा की जान छूट जाए। माहिर ने ऊपर देखकर सबके तासुरात देखे, जो कि माहिर की इस कहानी पे नर्म पड़ने लग गए थे। फिर उसे बहुत हौसला मिला। अब वो और मजीद कहानी में रंग डालने लगी। यहाँ तो सब ठीक रहा, मगर वहां जाते ही वजदान ने अपना असली रंग दिखाया। उसने पहले मुझे कुत्तों जैसे घर के काम किए, जब दिल ना भरा तो मुझे से 2 टाइम शिफ्ट लगवाई ताकि मैं कमा कर लाऊं घर। और फिर वो कहता, एक बार क्लब में ज्यादा पैसे मिलते, उसने मुझे क्लब के में ले जाकर बिठवाया भी और पैसे अपने जेब में डालता रहा। जब दिल ना भरा तो मुझे बेचने वाला था। मैं वहां से एक वकील की मदद से भाग आई। मेरा मकसद था राह को बचाना, ना कि खुद भीग जाना। माहिर ने अपनी से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सबको सुनाई। सबके सब वजूद साकत खड़े थे। ये तो तय था कि सबने यकीन कर लिया था माहिर पर, जबकि इस कहानी का ज्यादा असर पर हुआ जब वो एकदम आगे बढ़ती माहिर के गले लग गई। हीर, तुम इतनी अच्छी हो, हम सब तुम्हें गलत समझते रहे। तुमने मेरे लिए खुद को कुर्बान किया और हम सब यहाँ तुमसे ताल्लुक खत्म करके बैठे थे। मेहरान साहब तो सोफे पे ढह गए। मतलब उनकी औलाद के साथ इतना कुछ हो गया और वो कुछ ना कर सके। अब्बासी साहब ने भी आगे बढ़कर अरहा के सर पे हाथ रखा और यास्मीन बेगम तो अपनी बच्ची के साथ लपक लपक पड़ी। अरहा, हीर को लेकर जाओ,
اپنے کمرے میں تیار کرو، فریش کرو اسے، تب تک میں ہیر کے لیے کھانے کی دیکھتی ہوں۔ اور تم بانو جاؤ ماہر باجی کا کمرہ سیٹ کرو، روشان بیگم نے کہا اور خود وہ کچن میں چلی گئی۔ ارہا ماہر کو لیے اپنے کمرے میں آئی، اسے بیڈ پر بٹھا کر وارڈروب کی طرف چل دی تاکہ کوئی یہ کپڑے نکال لے۔ ماہر اس کمرے میں دیکھنے لگی جو کبھی شہریار کی پورٹریٹ سے سجا ہوتا تھا اور کمرے میں کوئی ڈیکوریشن پیس تک نہ ہوتا تھا۔ یہ چیزیں شہریار کو پسند نہ تھی۔ اب اس کمرے میں دیوار سے لگی ہر تصویر میں ارہا اور شہریار تھے، جبکہ کمرے کی آرائش کے لیے ہر طرف ڈیکوریشن تھا۔ ان تصویروں کو دیکھتی ماہر ارہا کی جانب غصے سے دیکھنے لگی۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی کس طرح کے وجدان کنگال تھا تو میں کبھی بھی شہری جیسے بزنس مین کو چھوڑنے کی حماقت نہ کرتی۔ میں تم سے اپنا شہری واپس لوں گی اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤں گی۔ ماہر نے دل میں سوچا۔ جب کچھ دیر تک ارہا ایک ڈریس نکال کر لائی۔ یہ لو ہیر، یہ تمہیں پورا آ جائے گا، بالکل نیا ہے، میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا۔ ارہا تم دونوں کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ کچھ سوچتے ہوئے ماہر نے کہا 4 مہینے ہو گئے ہوں گے، ارہا نے بتایا۔ اچھا، تو ان 4 مہینوں میں کوئی گڈ نیوز نہیں دی تم نے ابھی تک شہریار کو؟ ہیر نے ہنستے ہوئے کہا نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی نیوز نہیں آئی۔ شہریار کہتے کہ انہیں بچے کی جلدی نہیں ہے، وہ بے شک آرام سے ہو تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ اچھا وقت گزار سکے، ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہیر نے دانت پیستے کہا اور واش روم میں چلی گئی۔ اسے ان دونوں کی کنورسیشن چپ تو گئی تھی۔ ارہا کے چہرے کی مسکراہٹ پتا دے رہی تھی کہ شہریار نے اسے اچھے سے رکھا ہے اور وہ خوش ہے۔ پہلے تو اسے لگتا تھا کہ شہری جیسے کڑوے بندے کے ساتھ کوئی لڑکی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ ماہر ارہا کے بیڈ پر بیٹھی اور اس کی جگہ پر نیم دراز ہو کر لیٹ گئی۔ روشان بیگم اور ماہن بیگم کھانا لے آئی، جبکہ یاسین بیگم تو اپنی بیٹی کا کمرہ صاف کروانے لگ گئی۔ دونوں عورتوں کو دیکھ کر ماہر نے مظلوموں والا منہ بنا لیا۔ اچھا میرا بچہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آ گئی ہو نا؟ ماہر تم نے طلاق لے لی ہے؟ وجدان سے یا خلا کا کیس درج کروانا ہے؟ اب کی بار ماہن بیگم نے پوچھا۔ وہ ماہن ماما، وجدان نے زبان سے طلاق دی ہوئی ایک بار، مگر ابھی عدالت کا کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ آپ چھوڑے عدالتی کاروائی کو، طلاق تو ہو گئی ہے نا؟ اب کی بار ماہر نے ایک اور جھوٹ بولا، کیونکہ یہاں سے کورٹس کا نوٹس جانا ان کی طرف اور اس طرح سب کو پتہ لگ جانا تھا کہ وجدان جیل میں ہے اور ماہر کیا کیا کر کے یہاں آئی ہے، تب اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہنا تھا۔ بڑی ماما، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، نہ کہ پچھلی باتیں سوچ سوچ کے جینا چاہتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں ماں بننے والی تھی، مگر وجدان نے اس رات مجھے مار مار کر میرا بچہ بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے خالی ہاتھ کر دیا۔ بس میرا بچہ، بس اب ہمت کرو، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ روشان بیگم نے ہیر کو اپنے ساتھ لگا اسے پیار دیا۔ سب عورتیں جا چکی تھی جب ماہر نے ارہا کو کہا، ارہا میں آج یہیں سونا چاہتی ہوں، یہ بستر اچھا ہے، تم آج میرے کمرے میں سو جانا۔ لیکن ارہا کچھ کہنا چاہا جب ہند نے اسے روک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، میں کہہ دیا، میں تمہاری عزت اور جان بچائے تم ہو کہ مجھے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ نہیں دے رہی، اب جاتے ہوئے لائٹ آف کر کے جانا۔ ہیر کی بات سن ارہا چپ ہو گئی، ایسا ہی کرتی آگے آ گئی۔ ابھی تک شہریار نہیں آیا تھا، وہ اسے فون کرنے لگ گئی، مگر اس کا فون آف تھا۔ وہ ماہر کو یہاں چھوڑ کے کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلا گیا تھا اور اب تک نہ آیا تھا۔ ارہا کو ماہر کے کمرے میں جانا عجیب لگا تو وہ اپنے کمرے میں ہی آ گئی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کیا واقعی وجدان نے یہ سب کیا؟ ایسے وہ لگتے تو نہ تھے۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ ماہر کی بات مان لوں، اس کے نشانات اس کی آپ بیتی کی گواہی ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ ایک تو یہ شہریار بھی فون نہیں اٹھا رہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں لپٹی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ پھر ادھر ارہا کے بستر پہ لیٹی اب شہری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور اس نے اپنے آپ کو اچھے سے کمفرٹر سے میں ڈھانپ لیا تاکہ ہلکی سی روشنی میں بھی ماہر نہ لگے۔ شہریار عادت کے مطابق آگے بڑھا اور ارہا کے چہرے کو چومنے کی نیت سے منہ پر سے کمفرٹر اتارنے لگا۔ جب اسے کسی اور کولون کی خوشبو آئی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہی تھا، کوئی روشنی نہ تھی۔ شہریار کو لگا کوئی اور ہے، کیونکہ ارہا اتنا اندھیرا کر کے نہیں سوتی تھی۔ پھر اس نے اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ ہیر نے اپنا منہ باہر نکالا
اور پھر ایک اور چال سوچتی سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی اور ہے۔ پھر شہریار واش روم سے نکل کر کمرے سے ہی نکل گیا اور سیدھا رخ رہا کے کمرے کی جانب کیا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی سوئی ہوئی دکھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر رہا کی طرف آتے ہوئے اسے پہلے ایک گال پر پھر دوسرے گال پر اور پھر ماتھے پر آخری میں تھوڑی پر بوسے دیے، جس پر رہا ہلکا سا کسمسائی اور پھر اٹھ گئی۔ یہ ہر بار کا معمول ہوتا تھا، جب بھی ارہا شہریار کے آنے سے پہلے سو جاتی تو وہ اسے ایسے ہی اٹھاتا تھا۔ آپ آگے کہاں گئے تھے؟ میں کال بھی کر رہی تھی، آپ نے نہیں اٹھائی۔ ارہا نے پوچھا۔ کام پہ گیا تھا اور بیٹری بھی ڈیڈ تھی، ابھی آیا تو کمرے میں کوئی اور وجود لگا تو سیدھا تمہارے پاس ہی آ گیا ہے، شہریار نے فون دیکھتے ہوئے کہا جو بند پڑا تھا۔ اسی لیے تو کال کر رہی تھی کہ یہاں آ کر سونا تھا آج، ارہا نے بتایا۔ اچھا، وہ ماہر لیٹی تھی ہمارے کمرے میں؟ اور کیوں؟ اس کا کمرہ تو تیار ہو گیا تھا شام تک، شہریار نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ اس کا دل تھا وہاں سونے کا، میں نے کہا سو جاؤ اس لیے میرے لیے کیا، میں بھی تو اتنا کچھ۔ ارہا شہریار کے ہاتھ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے پرواہ نہیں، تم نے اسے کیسے ہمارے بیڈ پر کسی کو بھی سونے کی اجازت دے دی؟ اگر بالفرض مجھے وقت پہ احساس نہ ہوتا میں تو وہاں سو جاتا رات بھر، صبح اٹھ کر تمہارے ہی منہ بننا تھا، اور تم اچھے سے جانتی ہو سوتے سوتے میں تمہیں کیسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیتا ہوں، پھر اگر تمہاری جگہ آج کوئی اور لے لیتا تو؟ شہریار نے اپنی بات کہتے ارہا کو ڈرانا چاہا، جو سچ میں ڈر بھی گئی تھی۔ یہ اس کی حماقت تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر گھر والے دیکھ لیتے تو کیا سوچتے وہ شہریار کے بارے میں؟ مجھے معاف کر دے، وہ بس مجھے لگا کہ ماہر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تو میں بھی کچھ کر دوں، اس کے لیے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سونے کا۔ میں مان گئی، ارہا نے وضاح دی۔ ارہا، جب تک خود اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھو تو کسی کی بات کو سچ مان لینا بیوقوفی ہوتی ہے، بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ ماہر کتنی خود غرض لڑکی تھی، وہ بھی جو بھی کرتی تھی اپنے لیے کرتی تھی، وہ تمہیں اپنے نزدیک دھول برابر بھی نہ سمجھتی تھی، اور تمہارے لیے کچھ کیوں کریں گی؟ سب نے ماہر کی باتیں سن کر آنکھیں بند کر لی، مگر میرا اس کی باتیں سن کر ذرا سا بھی دل نہیں مان رہا۔ شہریار نے اپنا نظریہ رہا کو بھی بتا ڈالا۔ آپ کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، مگر جو زخم اس پر وہ چیخ چیخ کر اپنے آپ بیتی سنا رہے، ارہا نے اپنا جواز پیش کیا۔ ہاں کہہ سکتے ہو زخم، مگر صرف زخم ہے، ابھی تک کوئی کال تک نہیں آئی نا وجدان کی، نہ ہی تمہارے ماموں مانی کی۔ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو اب تک کال کر کے کہانیاں بناتے۔ اب ایک لڑکی اتنی دیر تک ان کے گھر سے غائب، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہوگا؟ ارہا، میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، بس اب ماہر کے میں انوالو زیادہ نہ ہونا، اسے کم باتیں کرنا، تمہیں کسی بات میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ خیال رکھوں گی، ارہا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بات کا تو خیال رکھوں گی، مگر ابھی ذرا میرا خیال رکھو۔ شہریار نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ارہا چیپ سی گئی اور شرما کے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں 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 ہاں، ایک بار پھر بھرپور کہا کمرے میں گونجا اور رات اپنے میں بکھر گئی۔ اگلے کئی دن تک ماہر نے بہت کوشش کی وہ کسی طرح شہریار سے بات کرے، اسے اپنے دکھڑے سنا سنا کر اپنے طرف مائل کرے، مگر شہریار نے اسے گھاس ڈالنے تک مناسب نہ سمجھی۔ گھر کے باقی افراد ارہا سمیت ماہر کی حمایتی ہو گئے تھے اور سب حیران تھے، ایک بار بھی لندن سے فون نہیں آیا، ماہر ادھر ہے بھی کہ نہیں، وہ لوگ جیسے غافل بیٹھے تھے، انہیں پرواہ ہی نہ تھی۔ ماہر بیگم نے ایک دو بار رحیمن بیگم کو کال ملائی مگر کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے تو ولی صاحب کو بھی کال ملائی مگر کال تک نہ ملی تھی، وہ اس لیے کیونکہ یہاں آتے ہی ماہر نے چپکے سے سب کے فون سے ان کے نمبر بلاک کر دیے تھے بغیر کسی کو پتہ لگے۔ جب ماہر نے دیکھا کہ شہریار اس سے دور دور رہتا ہے، کھانے کا ٹیبل ہو یا باہر کا لان، وہاں وہ ارہا کے ساتھ ساتھ ہی پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ چائے بھی اس نے ارہا کے ہاتھ کی بنی ہی پینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی پیتا ہے۔ اکثر کوئی اسے چائے کا کپ پکڑاتا ہے تو لے کر سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، جب تک ارہا اسے اپنے ہاتھ سے نہ پکڑا دے تب تک وہ گھٹ تک نہ لیتا تھا۔ ماہر سے یہ سب برداشت نہ ہو رہا تھا، نہ تو شہریار اس کی طرف دیکھتا تھا نہ ہی اس کی قدم بڑھائے پر اس کی طرف بڑھتا، بلکہ اپنے قدم ہی پیچھے کر لیتا۔ اس کی طرح کسی طرح تو اپنا غصہ نکالنا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کل وہ اپنے غصے کا نشانہ ارہا کو بنائیں گی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سب موجود تھے جب ماہر نے اپنا غصہ طنز کی صورت میں نکالنا شروع کیا۔
ارحا تمہاری شادی کو اتنے مہینے ہو گئے مگر ابھی تک کوئی نیوز نہیں ملی۔ میں نے تو وجدان کو پہلے مہینے ہی نیوز دے دی تھی، اور جب اس نے میرا بیبی ویسٹ کروایا تھا تو اس کے اگلے مہینے بھی نیوز مل گئی تھی۔ تم اپنا چیک اپ کرواؤ، کہیں تم سے اس گھر میں وارث پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شنایا آپی کی طرح شہری بھی خالی ہاتھ لیے بیٹھے جائے اور اس طرح عباسی بابا کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ ماہر کی چپتی باتیں سب کو غصہ تو بہت دلایا، مگر اس کی باتوں میں اثر دیکھ کر سب چپ رہے، مگر شہریار سے برداشت نہ ہو سکا۔ بکواس بند کرو اپنی، آج ایسی بات کی آئندہ نہ کرنا، شہریار نے میز پر سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چپ کر جاؤ شہریار، کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہے ماہی، وہ تو بس چیک اپ کروانے کی کہہ رہی ہے نا، کروا لیتے ہیں، روشان بیگم نے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارحا کو یہ چپتی باتیں برداشت نہ ہوئی، وہ تو اپنا ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے شہریار بھی ناشتہ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ معذرت بڑی ماما، مگر آپ نے نوٹ نہیں کیا کیا ارحا نے شہری کو کیسے اپنے پیچھے لگا لیا ہے؟ میں بچپن سے جانتی ہوں شہری کو، ایسا ہرگز نہ تھا، اس طرح تو ارحا اپنا چیک اپ سے بھاگتی رہیں گی۔ میں تو اس لیے کہا کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ارحا ٹریٹمنٹ کروا لے۔ ہیر نے معصومیت سے ایک ہی وار میں سب کے خیالات بدل لیے۔ جی بھابھی، ہیر ٹھیک کہہ رہی، کل ہی ارحا کو لے جاتے ڈاکٹر کے پاس۔ یاسمین بیگم نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا، ماہین بیگم تو سر جھکا کر بیٹھی رہی کیونکہ وہ لڑکی کی ماں تھی۔ ارحا بس کر دو میری جان، رونا تو بند کرو، دیکھو میں نے کہا بھی تھا کہ اولاد جب ہونی ہوگی ہو جائیں گی، ہم تو اپنا وقت گزارے نا۔ شہریار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، ہیر ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھ میں ہی ایشو ہوگا جو اب تک آپ کو نیوز نہیں مل پا رہی ہے۔ میری جان بس بہت ہوا شہریار، آپ جاؤ آفس، ہم دیکھتے کیا کرنا ہے۔ ارحا آپ تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے۔ روشانہ بیگم نے اندر آتے ہی انہیں ٹوکا، مگر ماما خاموش رہو شہریار، میں نے اپنی ایک اولاد کا خالی دامن دیکھا ہے، دوسری کا نہیں دیکھ سکتی۔ ارحا چلو شاباش میرا بچہ۔ روشانے نے بیگم نے شہریار کو اسی وقت ٹوک دیا اور ارحا کو اٹھایا۔ روشانہ بیگم ارحا کو لیے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی جو انہیں یاسمین بیگم نے بتائی تھی، کیونکہ انہیں اب تک کسی اچھی ڈاکٹر کا تو پتہ نہیں تھا۔ شنایا بھی اپنی ساس اور پھر احنام کے ساتھ ہی جاتی رہی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی، ارحا کی رپورٹس وہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بہو کے کیس میں کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے، مگر کہنا چاہوں گی کہ ان کی پریگنینسی یا تو ہوگی ہی نہیں یا پھر بہت دیر سے ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہتے ہی ان دونوں پر بم گرایا۔ مطلب؟ روشانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ ارحا کا چہرہ بھی اڑ سا گیا۔ مطلب یہ کہ ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، مگر ان کے ارگنز ویک ہے، جس سے یا تو یہ لیٹ پریگننٹ ہوگی یا پھر ہوگی ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ کہا۔ اس کی کوئی میڈیسن تاکہ پریگننسی ٹھیک سے ہو جائے؟ روشانہ بیگم نے کہا۔ نہیں، ہم اس کی دوا نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، ویسے ہی وٹامنز کی لے لے تاکہ تھوڑی طاقت آئے ان میں۔ ڈاکٹر نے ارحا کو وٹامنز لکھ دیے اور وہ دونوں میڈیسن لے کے گھر آ گئی۔ جی جناب، کام ہو گیا، اب آپ نے جو وعدہ کیا اسے پورا کریں پلیز۔ ان کے نکلتے ہی ڈاکٹر نے کال کر کے مقابل کو کہا، جس طرف سے مثبت جواب ملتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ سارے راستے روشانہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارحا بھی مرجھائی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی جب ماہین نے اس کا راستہ روک لیا۔ تمہارا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ تم مایوس ہو کر آئی ہو ارحا، غلط ہوا ہے اب، بہت غلط ہوا، اب کیا ہوگا؟ کتنے ارمان سے روشانہ ماما نے تمہاری شادی کی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اب وہ تمہاری بڑی ماما نہیں، تمہاری میری جان تمہاری ساس ہے، اب بنے گی تم دیکھنا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ شہریار کی دوسری شادی کے لیے فورس کریں گی۔ ہائے ہائے، کیا ہوگا تمہارا؟ سوتن سنبھالوں گی اب تم، ماہر نے ارحا کے نم چہرے کی جانب دیکھا اور وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن بھی روشانہ بیگم نے ارحا سے کوئی بات نہیں کی۔ اب تو سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ ارحا یا تو لیٹ خوشی دے گی یا تو دے ہی نہیں سکتی۔ شہریار نے بھی سب کو بہت سمجھانا چاہا مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ ارحا نے رات بھر رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ روشانہ بیگم بھی ارحا سے کوئی بات نہ کر رہی تھی اور ارحا جب کوئی بات کرتی یا تو جواب نہ دیتی، اگر دیتی تو اکھڑ کر جواب دیتی۔
वो एक माँ थी जो अपनी औलादों के लिए परेशान थी। वो ऐसी हरगिज ना थी कि वो अरहा के लिए बुरी सास बने। वो तो बस खामोश हो गई थी कि वो इसे अब जज्बात में आकर अरहा के लिए गलत फैसला या नाइंसाफी ना कर दे। और इधर अरहा को लगा कि बड़ी मामा और घर में सब उसको एक नामहसूस सी चीज में समझ रहे हैं। शहरयार ने बहुत बार अरहा को समझाना चाहा मगर वो उसकी एक बात ना सुनती थी। और आए दिन माहिर की तंज भरी तकरार ने अरहा को अंदर तक तोड़ कर रखा था। अब माहिर तरह तरह के अ, पे आजमाती के किसी तरह शहरी उसकी तरह माइल हो मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ कभी। माहिर ने उसका रोज रोज पूरा प्लान किया हुआ था। अरहा कमरे से निकली थी, माहिर बेगम के पास थी। इस वक्त लगता था कि आने में माहिर इस कमरे में चली गई और बानू को कहा कि 15 मिनट तक शहरियार के कमरे में 2 कप चाय ले आना। माहिर कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। शहरियार आया, उसे देखा तो उसके माथे पर तेवरियां चढ़ गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारा खालीपन दूर करना चाहती हूँ। मेरा कोई खालीपन नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छा, मुझे नहीं लगता तुम खुश हो। एक औरत जब मर्द को औलाद ना दे तो मर्द औलाद के लिए दूसरी औरत का रुख करता है। मुझे औलाद से ज्यादा मेरी बीवी अजीज है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि अरहा को औलाद से ज्यादा तुम अजीज हो। तभी तो उसके रवैये पे ही खत्म नहीं हो रही, रुपए ही खत्म नहीं हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है माहिर कि तुम उस डॉक्टर को ब्लैकमेल करके अरहा की रिपोर्ट्स अपनी मर्जी की बनवाकर मुझे अरहा से बदगुमान कर दोगी? ये घटिया सोच थी तुम्हारी मगर नाकाम हुई। शहरियार ने बताते हुए माहिर के सर पर बम फोड़ा। क्या मतलब तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, बकवास हरकत तुमने की है। अभी माहिर कुछ बोलती जब उसे दरवाजे के पास से कदमों की आहट आई। उसने अपने और शहरी का फासला खत्म किया और उसके गले में बाहें डाल ली। बानू चाय की ट्रे ले आई और ये मंजर देखकर चीख उठी क्योंकि दरवाजा खुला था। शहरियार के साथ लगी माहिर को देखते बानू ने चिल्लाना शुरू किया। शहरियार किसी अमल के लिए तैयार तक ना था। उसे तो हीर को खुद से दूर करने का वक्त तक ना मिल सका। थोड़ी ही देर में सब जमा हो गया और हाथ अपने कमरे के बाहर सबको और अंदर इन दोनों को देखकर शॉक्ड हो गई। अल्लाह अल्लाह, गजब हो गए मेरे अल्लाह! मैंने क्या देख लिया? ये दोनों एक दूसरे की बाहों में थे बड़ी बेगम। अच्छा, अब तुम चुप करो बानू, रोशाने बेगम ने कड़क कर कहा। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों को जरा तमीज नहीं। और शहरियार तुम? मामा मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। बस कर दो शहरी, सबको सच बताओ और ये सारा किस्सा खत्म करो। तुम ही कह रहे थे कि अरहा मुझे औलाद नहीं देंगी। हर मर्द के बच्चे चाहिए होते, मुझे भी चाहिए। वैसे भी मुझे तलाक हो गई हुई है तो मुझसे शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहते। सबको बता दो, इसमें डरने की क्या बात है? सब समझ लेंगे तुम्हारे जज्बात। माहिर ने खुद से कहानी बना के शहरियार समेत सबको हैरान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम अभी शहरियार कुछ आगे बोलता, आगे बढ़ के रोशाना बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी शहरियार। तुमसे तो अच्छा अहनाम निकला। वो तो सबर शुक्र करके शनाया को अपनाए बैठा है, वो भी इस तरह का कुछ करता, ये तो क्या गुजरती तुम पे। मामा मेरा यकीन करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लड़की झूठ बोल रही है। शहरयार अपने कमरे के चक्कर पे चक्कर काट रहा था। उसका दिमाग घूम गया था। जैसे माहिर ने उसे सब घर वालों के सामने गंदा कर दिया था, वहीं तो उसे सच घर में वापस लेकर आया था। उसने क्या किया? अरहा भी रोशाने बेगम के कमरे में रो रो कर अपना बुरा हाल किए बैठी थी। क्या उसे यकीन नहीं था शहरयार की मोहब्बत पर? कि इतनी उसकी मोहब्बत कमजोर थी? दिमाग बार बार इस तरह की सोचे देता मगर दिल कहता कि नहीं, माहिर नक्शा ही ऐसा खींचा कि हर कोई यही समझे। अभी वो सोच ही रहा था कि माहिर उसके कमरे में आई। ओहो, इतना परेशान हो गए शाहिद शहरी? इतना क्या परेशान होना, तुम एक मर्द हो। मैंने वही किया जो एक मर्द के दिल में होता है। मुझे अपना लो, मैं तुम्हें औलाद दूंगी। हिल ने डीठ बनते हुए कहा, तुम इस वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। शहरी ने उस पर झपटते हुए कहा, जो कि फौरन पीछे हट गई। डर तो वो गई थी शहरी के गुस्से से। देखो शहरी, छोड़ो इस अरहा को। वो हसीन तो है मगर नामुकम्मल भी है। मैं तुम्हें औलाद की खुशी दूंगी, जितने बच्चे चाहिए उतने दूंगी।
मुझे अपना लो, पहले भी तो मेरे ही होने वाले थे ना, अब क्या हुआ? हीर ने आगे होते हुए कहा। शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि इस वक्त तुम फिर गई। तुम जैसी घटिया वो जहीनियत लड़की से जान छूट गई। सारी जिंदगी अरहा मुझे औलाद ना भी दे तब भी मैं उसके साथ वफा करूंगा, और ये जो तुमने हरकत की है ना, वो ना भूलूंगा। माहिर भूलो माहिर कि तुमने यास्मीन मामा के जरिए मामा को उस डॉक्टर का रास्ता दिखाया जो कि तुमने कॉल करके झूठ बोलने का कहा था। डॉक्टर को ब्लैकमेल किया था तुमने कि तुम उसके शौहर की घटिया वीडियो लीक करके उसका नाम लिखवा लगवा दोगी और उसे बदनाम करूंगी, जिससे डरकर उसे डॉक्टर ने अरहा के खिलाफ झूठ बोला। तुमने अरहा की लेट प्रेगनेंसी का फायदा उठाया था। शेरी ने माहिर के सामने उसके काले करतूत रख दिए। माहिर पल भर को तो डर गई थी, मगर फिर हिम्मत कर गई। क्या फर्क पड़ता है शेरी, तुम मुझे अपना लो, मैं सारी जिंदगी अरहा को बर्दाश्त कर लूंगी। माहिर ने आगे बढ़ते शहरियार के गले में फिर अपने बाजू डालने चाहे, जिन्हें वो ठुकरा गया। दफा हो जाओ हीर, अब की बार मैं तुम्हें जरा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर खड़ी रोशाने बेगम ने इन दोनों की बातें सुन ली और माहिर के अल्फाज सुन के उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि पहले वो हीर की वजह से अरहा से बदगुमान रही और अपने ही बेटे से। फिर वो अपने कमरे में आ गई जहां अरहा ने कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा था। अरहा मेरा बच्चा, अब रोना बंद करो और अपनी शादी को बचाओ। रोशाने बेगम ने आते ही अरहा के आंसू साफ किए, उसके कंधे थाम के समझाने लगी। अरहा, अक्सर औकात हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। मैं अपने बेटे की तरफदारी में कुछ नहीं कहूंगी। आप शहरियार से मोहब्बत करती हो ना, आप खुद अपनी मोहब्बत साबित करोगी, उस शादी को भी बचाऊंगी और शहरयार का सच सबके सामने लाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ये काम बखूबी करेंगी। अब शाबाश, जाओ अपने कमरे में और इस बात पर यकीन न लाओ जो आपने देखा, बल्कि एक बार शहरयार को भी सुनो। उठो मेरी जान। जी बड़ी मामा। अरहा उनकी बात को तो ना समझ सकी, मगर वो फिर भी वहां से उठ गई। कमरे में आई तो शहरयार टेरेस पे खड़ा आसमान की जानिब देख रहा था। अरहा सीधा वही चली गई। वो सुनना चाहती थी, उसे शहरयार को महसूस तो हुआ कह रहा है ये, मगर वो उसके बोलने का इंतजार करने लगा। उस पल ना शहरयार ने कुछ कहा ना ही अरहा ने। दोनों के दरमियान हनूस खामोशी थी। जब शहरयार अरहा की खामोशी की ताब ना ला सका तो कमरे में आ गया और फ्रेश होकर अपनी जगह पर लेट गया, जबकि अरहा वहीं खड़ी रही। न जाने कितनी ही देर वो आसमान को देखने लगी। क्या शहरयार की मोहब्बत खत्म हो गई थी जो माहिर की जानिब कदम बढ़ाए? नहीं, अरहा इन 4 महीनों में तो एक पल भी ऐसा न लगा अब माहिर के आने से लगे। नहीं, मैं एक ही पल में शहरयार का कैरेक्टर जज नहीं कर सकती, ना मैं इस बात को छोड़ सकती हूँ। बड़ी मामा ने कहा कि सच को खुद ढूंढो, तो मैं अब वही करूंगी। और अब मेरे शहरयार ठीक हुए तो माहिर को एक पल भी यहाँ बर्दाश्त ना करूंगी। और दिल में सोचती अपने से बातें करते अपनी जानिब जाकर लेट गई। नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर शहरयार नहीं था, वो जल्दी ऑफिस चला गया था। बाकी सब भी खामोश रहे। नाश्ते से फारिग होकर सारे मर्द काम पर चले गए, औरतें अपने अपने कमरों में। अरहा किचन समेट रही थी बादलों के साथ मिलकर। जब फारिग होकर वो बाहर निकली, सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जब माहिर ने उसे उसका रास्ता रोक दिया। अरहा, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि अब तुम शहरी को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकती तो कि इसे फोर्स करो कि मुझसे शादी कर ले। वैसे भी तुम उसे औलाद नहीं दे सकती थी, तो उसे औलाद तो चाहिए ही होगी ना, सिर्फ वो जो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। माहिर ने दो बदू कहा, जब अरहा के दिमाग में कल का मंजर ठिठका। अच्छा, मैं शहरयार को फोर्स करूं कि तुमसे शादी कर ले, मगर कल तो तुम कह रही थी कि शहरयार ने तुम्हें खुद कहा तुम इनसे शादी करके उन्हें औलाद की खुशी दो। अरहा ने अपने अब्रो उचकाते हुए कहा, जिसे सुनकर एक बार तो माहिर की जान निकली कि उसे इतनी बड़ी हिमाकत कैसे हो गई। अरहा उसका मेन टारगेट थी। उसने इतनी मेहनत से उसका माइंड चेंज किया था शेरी से। मेरा मतलब है, कल सबके सामने शेरी का भांडा फुटते ही इसे शेरी ने मुझे मना कर दिया शादी करने से। इसलिए कह रही हूँ कि तुम उसे बोलो। वैसे भी वो मुझसे शादी करने लगा था। मैंने भी तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, जो वजदान से तुम्हारी जान बचाई। अब तुम मेरा ये काम करके मेरा एहसान का बदला दो। वो मुझे, माहिर ने अरहा का बाजू थामते उसे दबाते हुए कहा,
उसे लगा था अरहा जैसी लड़की डर जाएगी, मगर ये अब उसकी भूल थी। वो अब अरहा शहरयार अब्बासी खानजादा थी, एक मजबूत मर्द की बीवी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ शहरयार से बात। तुम मुझे अब जरा ये बताओ, शहरयार ने तुम्हें बच्चों के बारे में क्या कहा? क्या मतलब उनकी डिमांड, कोई ख्वाहिश? अरहा ने बहुत गहरी जगह वार किया। उसे आज माहिर से बात करती समझ आ रही थी कि माहिर ने शहरयार को पॉइंट किया वो है। यही यही कि शहरयार को 5-6 बच्चे चाहिए, उसकी विश के पहला लड़का हो। माहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर अरहा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मतलब अरहा जान गई कि शहरयार सच्चा और वो झूठी। जो झूठा है वो उसके सामने खड़ा है। अरहा, मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, मगर बस मेरी ख्वाहिश है कि हमारी औलाद में पहला लड़का हो या लड़की। मैं अपनी बहन शनाया को देकर उसके खाली दामन को भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो। मैं शनाया की खाली जिंदगियों को खुशियों से भरना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये तुम्हारी मर्जी होगी तो ऐसा होगा, वरना मैं कौन होता हूँ एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करने वाला। ये शहरयार के अल्फाज थे जो अरहा के दिमाग में गूंजे, और उसके चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। अच्छा माहिर, अब जरा रेस्ट कर लूं, करती हूँ कुछ तुम्हारे लिए भी। वो हीर को वहीं छोड़कर अपने जानिब लपकी। पीछे माहिर की मुस्कुराहट है, मैं उसकी मुस्कुराहट पर हैरान हो गई। शाम के वक्त साहब चाय पीने में मसरूफ थे जब माहिर ने रोशाने बेगम के सामने आते उनके कदमों में गिर गई। बड़ी मामा, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे हक में फैसला दे दे। शहरी ने मुझे कल का सबकी नजरों में बदनाम करके रख दिया। बाबा भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। अगर शहरी चाहता है वो मुझसे शादी कर ले तो आप सब मान जाए ना। ऐसे आप भी अपने पोते पोतियों की शक्ल देख लेंगी। अरहा से तो उम्मीद नहीं हो रही। माहिर ने झूठ मूठ कर रोते हुए रोशाने बेगम की दिखती रग पे हाथ रखा, मगर नाकाम, क्योंकि वो कल ही माहिर की बातें सुन चुकी थी जो कि वो शहरियार को सच बता रही थी। माहिर, बकवास बंद करो। अब अपनी अब की बार मेहरान साहब ने दहाड़ा। अरे अरे मेरी जान, तुम यहाँ नीचे क्यों गिरी हो? ये तुम्हारी जगह थोड़ी है। अरहा ने आगे बढ़ते हुए उसे नीचे से उठाया। रोशाना बेगम अरहा को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने हाथ में पकड़ी चाय से लुत्फ उठाने लग गई। माहिर, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम किसी के पाँव पकड़ो। तुमने आज तक अपने माँ बाप के पाँव तक न दबाया। मेरी सास, जो कि तुम्हारी सास तो बनने से रही, उनके कदमों में ही गिर गई हो। नहीं, ये तुम वो काम करो जो तुम्हें सूट करता है। कहना क्या चाहती हो तुम? माहिर ने उलझते हुए पूछा। इधर शहरियार रहनाम के साथ घर में दाखिल हो रहा था जब लॉन्च से आने वाली अरहा की आवाज पे रुक कर उसे देखने लगा। तुम तलाक लेकर इस घर में आई हो ना, तो तलाक याफ्ता बनते हुए इज्जत से अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठो। और तुम्हारी माँ कोई आदमी ढूंढती है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब लड़का तो मिलने से रहा। तुम इसे शादी करके दफा हो जाओ इस घर से। किसी और के शौहर पर गंदी नजर रखने से अच्छा है इज्जत से यहाँ से निकलो। नहीं तो मैं तुम्हें अरहा शहरियार अब्बासी होने के नाते इस घर से धक्के दे के निकाल सकती हूँ, और कोई मुझे रोकने वाला भी ना होगा। मैं तुम यहाँ मेरे ही घर खड़ी होकर मेरे शौहर पे इल्जाम लगाती रहूंगी, और क्या लगा मैं तुम्हें सुनकर यकीन कर लूंगी? दिमाग बेचकर नहीं बैठी हुई हूँ। अरहान ने बिलक के हलक के बल चिल्लाते हुए कहा। सामने खड़ा शहरियार अपनी महबूब बीवी के अल्फाज को दिल में उतारने लगा। कितना फख्र महसूस होता है ना जब आपकी बीवी आप पर यकीन करे और सबके सामने ठोक कर जाहिर भी करे। मेरी बात सुनो। अभी माहिर बोल ही रही थी जब शहरियार उसे रोक गया। बात तो तुम अब मेरी सुनो माहिर वजदान मिर्जा। जो तुम लंदन में हरकत करके आई हो, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? शहरयार ने दो टुक लहजे में ऊंची आवाज में कहा कि लाउंज में मौजूद सब सुन होंगे। मतलब? माहिर ने डरते हुए कहा, मतलब मैं समझाता हूँ। पीछे से वजदान ने कहा और घर के अंदर दाखिल हो गया, और उसके माँ बाप भी साथ ही थे। वजदान, तुम? माहिर ने आगे कुछ कहा, कहा ना गया। हाँ, मैं तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता था ना। वैसे तुम सारी बातें छोड़ो, ये तलाक वाली बात क्या बताई तुमने सबको कि कोई तलाक भी हुई है? मैंने तो तुम्हें मुझे खुद से ही भी नहीं पता। वजदान ने तंजिया कहा, जिस पर घर के सब अफराद शॉक्ड हो गए, खास तौर पर खातन। यास्मीन बेगम ने तो बाकायदा अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया।
شہریان نے صبح سے احنام کو فون کر کے سب بتا دیا اور احرام کو کہا کہ وہ ہاں دبئی شنایا کو چھوڑے سیدھا لندن جائے، واجدان سے مل کر آئے، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ ماہر ایک دوگلی عورت ہے، وہ اپنی کسی بات پر قائم رہنے والوں میں سے نہیں۔ وہاں جا کر اسے پتا لگا کہ وجدان وہاں جیل میں ہے اور ماہر اس پر سارے الزامات لگا کر پاکستان بھاگ گئی ہے۔ اور تو اور وجدان سے مل کر ایک اور بات پتا لگی، اسے ابھی تک طلاق بھی نہ ہوئی، وہ یہاں پاکستان میں نکاح ہوتے ہوئے نکاح کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ سب باتیں انعام نے شہری کو بتائی، جسے سن کر ایک بار اس کا دماغ تو گھوما۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے انعام کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے کہ وہ اچھا وکیل کروا کے آج کے آج وجدان کو جیل سے نکلوائے اور اس ایمرجنسی کی ٹکٹ کروا کر بھی آج کے آج وہ لوگ پاکستان پہنچے اور ماہر کے سارے کرتوت سب کے سامنے آ جائے۔ میں آپ سب کو سچ بتاتا ہوں، جب میں یہاں آیا تو ماہر نے مجھے ارحا کے بارے میں سب جھوٹ بولا کہ ارحا ایک کیریکٹر لیس لڑکی ہے، اس کے افیئرز ہے یونی میں۔ میں نے ارحا سے بدلہ لینے کے لیے ماہر کو چنا، اسے شادی کر کے میں شروع دن ہی برباد ہی ہوا ہوں۔ اسے لندن جانے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتی رہی اور جب لندن گئی تو اپنی اوقات میں آ گئی۔ ہر دن ہماری لڑائی ہوتی رہی، میری جاب سے لے کے گھر کے کام تک۔ پھر جب یہ امید سے ہوئی تو اسے لگا یہ مجھ سے آزاد نہیں ہو پائیں گی، تو اس نے اپنے ہی بچے کو میڈیسن کھا کر ضائع کر دیا، اور جب تک میں نے اسے طلاق نہ دی تو اس نے ہمارے علاقے کے وکیل سے رابطہ کر کے اسے میرے بارے میں جھوٹ بول کے میں اسے مارتا ہوں، اس پر ظلم کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی مار دیا اور بہت کچھ، تاکہ لندن کا وکیل مجھے بھیج دے اور پاکستان آ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، میں وہاں 3 ہفتے سے جیل میں سڑ رہا ہوں۔ میرے ماں باپ میری رہائی کے لیے قرضے لے لے کے ہلکان ہو رہے ہیں۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ میری غلطی تھی جو میں نے ارحا کو چھوڑ کر تم جیسی گھٹیا لڑکی سے شادی کر کے خود کو برباد کیا۔ تم تو کسی کا بھی گھر بسانے والی لڑکی نہیں ہو۔ میں وجدان ولید مرزا اپنے پورے ہوش و حواس میں ماہر وجدان مرزا کو سب کی گواہی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وجدان نے چلا چلا کر سب کو سچ بتایا اور کھڑے کھڑے ماہر کو چھوڑ دیا۔ ہاں 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 ہاں، پورے ہال میں جہاں سب پریشان تھے اس حقیقت کے کھلنے پہ ماہر کی طلاق پر، وہی ماہر کا کہا ہال میں گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وجدان، میں یہاں تمہارے طلاق دینے پہ روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی؟ مجھے طلاق نہ دو، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ میں 1000 بار شکر ادا کرتی ہوں کہ جان چھوٹ گئی تمہارے سے۔ اور رہی بات شہری کی، تو شہری تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ بکواس بند کرو اپنی ماہر۔ ابھی ماہر آگے کچھ بولتی جب مہران صاحب نے اپنی اکلوتی ڈھیٹ بیٹی کے منہ پر پیٹ در پیٹ تھپڑ رسید کر کے گال لال کر دیے۔ خدا گواہ ہے میں نے آج تک اگر تم سے محبت نہیں کی تو مجھے بیٹا چاہیے تھا، مگر اللہ نے میری ناشکری کی اس قدر تمہاری شکل میں سزا دی کہ میں اب کسی کے سامنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا۔ ماہر میرا بس چلے تو یہی تمہیں زندہ درگور کر دوں۔ کاش تم اس وقت پیدا ہوتی جس وقت میں بیٹی کو زندہ دفنایا جاتا تھا زمین میں، تب تم دفن ہو جاتی اور کتنوں کی زندگیاں برباد کروں گی۔ خود آباد نہیں ہونا چاہتی تو مر جاؤ ماہر، بس خاموش ہو جائے آپ مہران صاحب، اپنا حق کھو چکے ہو میرے باپ ہونے کا، تب سے جب سے مجھے قبول نہیں تھے کرتے۔ مجھے گھن آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ ابھی ماہر آگے کچھ کہتی کہ پیچھے سے گلدان گرنے کی آواز آئی۔ سب نے پیچھے دیکھا تو یاسمین بیگم زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ باپ بیٹی کی تکرار برداشت نہ کر سکی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ماہر کو چھوڑ کر سب لوگ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ یاسمین بیگم کو یہاں لائے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کسی نے ان کی کنڈیشن کا کچھ بتایا نہ تھا۔ سب پریشان تھے۔ جب ایک نرس نے آ کر بتایا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت سیریس، بس دعا کریں۔ مزید 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، انہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہم انہیں بچا نہیں سکے، اللہ آپ سب کو صبر دے۔ پیشہ ورانہ انداز میں بتا کہ ڈاکٹر تو جا چکے تھے، مگر وہاں موجود ہر فرد کو غم نے جکڑ لیا تھا۔ مہران صاحب تو باہر ہی پڑی کرسیوں پر سے ایک پر گر گئے تھے۔ یاسمین بیگم اپنا غم خود میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو مہران صاحب کو ان کا احساس ہوا تھا۔ کیا اتنا ہی احساس اور قدر لکھی تھی ان کی قسمت میں؟
ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا۔ ماہر لاؤنج میں ہی انتظار کر رہی تھی، اسے لگا کہ یاسمین بیگم ٹھیک ہو کر آئیں گی، مگر یہاں تو ان کی ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ گھر وہ دروازے کے سامنے صاف تو جامد کھڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیے، کسی نے بھی ماہر کو دیکھنا گوارا نہ کیا، سب رات اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماہر بھی اپنے کمرے میں خود کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی، کسی نے اس کی حالت تک دیکھنی نہیں چاہی۔ اس نے اپنی ماں کی میت پر ایک آنسو تک نہ بہایا، مگر اس کا دل اندر سے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے اپنے آپ کو کھوجنا کیا وہ سچ مچ ایسی تھی یا اسے بنایا گیا تھا؟ ایسا یوں ہی سوچتے سوچتے وہ وہی پڑی پڑی بھوکی سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو گھر میں خاموشی تھی، کوئی آفس نہ گیا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، کسی نے ناشتہ تک نہ کیا تھا۔ ماہر نے اٹھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے اپنے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک بوتل نکالی۔ وہ چلتے ہوئے مہران صاحب کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی، کچھ دیر ایسے ہی کھڑی رہی، پھر نوک گھما کر اندر چلی گئی۔ مہران صاحب کرسی پر بیٹھے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے سوچوں میں مہو تھے، جب ماہر چلتے ہوئے ان کے پاس آئی اور نیچے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کی ٹانگ کے ساتھ لٹکا دیا۔ وہ جان تو گئے تھے، مگر کہا کچھ نہیں، نہ کیا نہ کچھ کہا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، ہر لڑکی اپنے باپ پر جان چھڑکتی ہے، میں بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ میں آپ کی ایک نظر کے لیے نہ جانے کیا کرتی تھی بابا، میرے بابا بھی مجھے دیکھیں، مجھے پیار کرے جیسے ارحا کے بابا کرتے تھے، شنایا آپی کو بھی بڑے بابا اتنا پیار کرتے، میں جان بوجھ کر خود کو زخمی کرتی کہ آپ میری طرف آئے اور کہیں میری بیٹی کو لگی ہے، میں دیکھتا ہوں بابا سب ٹھیک کر دیں گے، مگر نہیں بابا، آپ نے ہمیشہ بیٹے 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 کی رٹ لگائے رکھی تھی۔ آپ ماما کو بھی اسی بات سے اذیت دیتے تھے کہ آپ کو بیٹا نہیں دیا۔ میں اس روز آپ کے لیے کیک بنوا کر لائی تھی، فادرز ڈے تھا بابا، آپ کے لیے کارڈ بنوایا تھا ارحا سے، کیونکہ مجھے نہیں تھا آتا بنانا۔ آپ اب تو مجھے میری بیٹی کہیں گے، مگر اس روز آپ نے ماما سے کہا کہ عذاب ڈال دیا ہے میرے سر پہ، بیٹی نہیں بوجھ ہے، عذاب ہے، میں اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ صرف ایک محبت کے لیے میں اتنی حسرت رکھتی تھی، میں آج جو ہوں نا بابا، وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں اس روز بہت روئی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ کیا ہوتا اگر آپ مجھے محبت دیتے، ایک بار کہہ دیتے ماہر میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے، خدا قسم آپ کا بیٹا بن کے جیتی۔ آپ نے تو مجھے اندر تک توڑ دیا، میں نفرت کرنے لگی آپ سے، اور جو میرے لیے برا تھا میں نے جانتے بوجھتے اسے برا کیا، جو اپنا لڑکوں سے بات کی، ان سے دوستیاں رکھی، مجھے میرے لیے وجدان بہتر لگا اسے اپنے طرف مائل کے، شادی کر لیا، جب اسے جان چھڑانا تھی تو وہی کیا، جو میرا دل کیا، میں جانتی تھی یہ سب غلط ہے، مگر میں نے پھر بھی وہ سب کیا، میں خود غرض ہو گئی تھی بابا، صرف آپ کی وجہ سے۔ میں رات یہی سوچتی رہی کہ جب اتنی زندگیاں برباد کر لی، اب آباد ہونے پر بھی سب کی بد دعا ملنی، تو میں آباد ہو کر کیا کرنا یہاں اس دنیا میں، اور کہاں جاؤں گی؟ میرے میں تو حسرت ہے، وہ کبھی بھی کسی کو آباد نہیں دیکھ سکیں گی۔ میں اور فساد ڈالوں گی، میں اور جھوٹ بولوں گی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولوں گی، تو میں ہی نہیں رہتی۔ مجھے حلال موت تو ابھی آنے سے رہی، حرام موت ہی صحیح بابا، میں جا رہی ہوں، میں کبھی آپ کو اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ میں جو ہوں جیسی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، آپ کی فقط ایک نظر مجھے ایسا بننے سے روک لیتی ہے، مگر میں عذاب تھی نا، مبارک ہو یہ عذاب آپ پر سے ٹلنے لگا ہے۔ مہران صاحب خاموشی سے ماہر کی باتیں سن رہے تھے، جب اپنی ساری کوتاہیاں یاد آئی تو خاموش آنسو بہانے لگے۔ وہ کہتے بھی تو کیا، ہاں ان کی غلطی تھی، آج ماہر جو کچھ بھی تھی انہی کی وجہ سے تھی۔ مجھے ایک بار آخری بار بیٹی ہونے کا مان دے دے بابا، مجھے ایک آخری بار اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھے میری بیٹی کہہ دے بابا، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے قبرستان میں نہ دفنانا، کیونکہ وہاں نیک روحیں ہوں گی، مجھے دیکھ کر کاٹ کھائیں گی، مجھے قبرستان کے باہر دفنانا، میں قبر کی تختی پر ایک انچاہا وجود لکھنا، اور کبھی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہ آنا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری وصیت سمجھ لیجیے، اور ایک بار صرف میری بیٹی کہہ دو بابا۔ ماہر کا سانس اکھڑنے لگا، مہران صاحب گھبرا کر اٹھے، ماہر کو تھاما۔ ماہر کیا ہوا بیٹا، کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ ماہر میری بچی
ماہر کے منہ سے خون رسنے لگا، اپنے لیے میری بچی سن کر مسکرانے لگی۔ بابا میں جا رہی ہوں، مجھے قبرستان کے باہر دفنانا، کیونکہ حلال موت والے اندر ہوتے ہیں۔ میں تو حرام موت مر رہی ہوں نا۔ مہران صاحب نے چیختے ہوئے سب کو بلایا، سب پریشان ہو گئے۔ ماہر کو زمین پہ پڑے دیکھ کر شہریار نے آگے بڑھ کر ماہر کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کر گیا۔ مہران صاحب اور عباسی صاحب بھی ساتھ گئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ماہر اپنے ساتھ سب کی نفرتیں، اپنی حسرتیں سب ساتھ لے گئی۔ ماہر کو اس کی آخری خواہش پر قبرستان کے باہر دفنایا گیا اور اس کی قبر پر ایک انچاہا وجود لکھوایا گیا۔ مہران صاحب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کیونکہ ان کی اس وقت کوتاہیاں انہیں اب ساری زندگی ندامت میں رکھیں گی۔ ماحول میں بہت تناؤ میں رہا۔ یاسمین بیگم اور ماہر کو گزرے ہوئے 3 مہینے بیت چکے تھے۔ مہران صاحب تو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے، خود کو کمرے تک محدود کر کے رکھ لیا تھا۔ سب نے بہت کوشش کی کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر نہیں۔ وجدان بھی ماہر کے دفنانے کے لیے اگلے روز ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ لندن لوٹ گیا تھا۔ اس نے سب سے معافی مانگی، مگر کوئی اس کنڈیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ دن میں 2 جنازے نکلے تھے اس گھر سے۔ پھر اسی طرح ایک روز ارحاب کی طبیعت بگڑی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، تب جا کر پتا چلا خوشخبری ہے۔ ماحول کا تناؤ کافی حد تک کم ہوا۔ روشان بیگم، شہریار اور ماہر بیگم نے ارحا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا۔ 9 مہینہ اس سب نے نئی یادوں کے ساتھ بتائے۔ ان 9 مہینوں میں ایک بار بھی شہریار نے اپنی خواہش کا ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ ارحا کو اس قسم کی اسٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ مگر ارحا اکثر شہریار کی آنکھیں پڑھ لیا کرتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کہتی تھی۔ 9 مہینے ایک روز ارحا کو تکلیف میں نے گھیر لیا۔ شہریار نے گاڑی نکالی اور روشان بیگم اور ماہر بیگم کے ہمراہ ارحا کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ احنام اور شنایا بھی 6 مہینے سے پاکستان آ گئے تھے۔ احنام اپنی دوست کی خوشی میں شریک نہ ہو، ایسا کیسے ناممکن ہے؟ سب باہر دعا گو تھے۔ اندر سے بچے کی رونے کی آواز نے سب کو شکر کے کلمات پڑھوائے۔ شنایا آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ رونا تو اسے بہت آیا، مگر ابھی خوشی کا موقع تھا، شہریار کی خوشی کا، تو اپنا دکھ رو کے کیوں پریشان کرتی کسی کو۔ مبارک بیٹا ہوا ہے، پیشنٹ کو بھی کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ بس بچے کے اندر کی صفائی مکمل کرتے ہی 5 منٹ میں بچہ آپ کو دیا جائے گا۔ 5 منٹ بعد بچہ لا کر شہریار کی گود میں دیا گیا۔ شہریار نے بہت محبت سے اپنے خون کو خود میں سمیٹا، اس کے کان میں اذان دی اور سب نے مل کر اسے بہت پیار کیا۔ شنایا نے بھی اپنے بھتیجے کو بہت چوما۔ ایک دل کی حسرت نے دوبارہ جنم لیا، جس کو سمجھتے ہوئے احنام نے شنایا کو کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارحا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، بچہ بھی اسے تھما دیا گیا تھا۔ روم میں سب موجود تھے، مہران صاحب بھی تھے۔ اب کی بار ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارحا نے اپنے بچے کو گود میں بہت پیار بھی کیا، مسکرا کر شنایا آپی کو ہاتھ میں تھاما۔ آپی، میں اور شہریار آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ارحا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار کے دل نے ایک بیٹ مس کی، تو کیا ارحا اس کی خواہش پوری کرنے جا رہی تھی؟ شہریار بھی چلتا ہوا ارحا اور شنایا کی جانب آیا اور ارحا کو شانے سے نے تھام لیا۔ ہاں میں جانتی ہوں میری جان، آپ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، شنایا نے الجھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ہم دونوں کی طرف سے یہ تحفہ اپنی ساری زندگی کے لیے قبول کر لیں گی؟ ارحا نے اپنے بیٹے کو ہلکا سا اٹھاتے ہوئے شنایا کی جانب بڑھایا۔ شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ شنایا نے نہ سمجھتے ہوئے نم آنکھوں سے اس بچے کی طرف دیکھا۔ احنام نے پیچھے سے آ کے شنایا کے کندھے تھام لیے، وہ بھی شہریار کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کیا خوب دوستی نبھائی آج تک شہریار نے۔ روشان بیگم نے روتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھا، کتنی محبت تھی، جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے تھے۔ آپی پکڑ بھی لے، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں، ارحا نے تکلیف میں کہا، اسے سچ میں درد ہو رہا تھا۔ شنایا نے ناک میں سر ہلاتے ہوئے اس بچے کو تھام لیا اور اسے چٹاچٹ چومنے لگی۔ کیا اللہ نے اس کی جھولی یوں بھرنی تھی؟ اس نے روتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا۔ بھائی، شنایا روتے ہوئے کہا، جی بھائی کی جان، ہمارے لیے پریشان نہ ہونا، جہاں اللہ نے ایک دیا ہے وہاں اور بھی دے گا۔
میں خوش ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی بہن کو خالی نہیں رہنے دیا۔ شنایا روتے ہوئے شہریار کے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارحا کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ آسان نہیں تھا اتنی تکلیف سے اولاد کو پیدا کرنا، اسے کسی اور کو دینا۔ احنام نے ارحا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، شہریار کے گلے لگ گیا۔ ہوتا انسان کہیں کا۔ احنام نے بھی نم آنکھوں سے اسے ہلکا دیا۔ دفعہ دودھ مجھے لگا تھا میرے پاؤں دھو دھو کر پیے گا، مگر تو تو ہے ہی گدھا، کیا امید رکھوں تجھ سے۔ شہریار نے بھی پیچھے ہوتے ہوئے لوازمات سے نوازا۔ اب تم دونوں یہاں اس موقع پر بھی شروع ہو جاؤ، دونوں کے دونوں گدھے ہی ہو۔ عباسی صاحب نے دونوں کے سروں پہ چپٹ لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود سب ہنس دیے۔ آپی کیا میں آپ کے بچے کا نام رکھ لوں؟ ارحا نے بہت مان سے پوچھا۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں؟ شنایا نے مسکراتے ہوئے۔ شنایا اور احنام کا بیٹا، اس کا نام ہوا شہنام، شہنام احنام۔ ارحا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سبھی مسکرا دی۔ آپ ہی میری ایک شرط ہے، آپ کا بیٹا مجھے مامی نہیں بولے گا۔ ارحا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ارحا میرے بیٹے کی ماما ہے اور شہری بابا۔ شنایا نے پیار سے کہا، نہیں میں چھوٹی ماما ہوں گی اور شہریار چھوٹے بابا، کیونکہ ہم نے صرف پیدا کیا ہے، پالیں گی آپ، اس کی پرورش اور تربیت آپ کریں گی آپی۔ سب نے محبت سے ان سب کی باتیں سنی۔ عباسی صاحب نے فون کر کے صدقے کے بکرے منگوائے اور اس طرح سب نے ہنستے ہوئے وقت گزارا۔ ختم شد۔ ارے کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے بھی چلتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، جس میں بونس ایپیسوڈ رائٹر نے دیے ہیں جو آپ لوگ انجوائے کروں گے۔ 8 سال بعد۔ ان 8 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ عباسی صاحب بھی اب آفس چھوڑ دیا تھا، عمر کا تقاضا تھا، وہ گھر ہی ہوتے تھے۔ فرحات صاحب آفس جاتے تھے، ساتھ مہران صاحب کو بھی گھسیٹ کر لے جاتے تھے۔ شہریار آفس تو جاتا مگر ویکینڈ، سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی کرتا اور اپنی اکلوتی بیوی اور بچوں کو وقت دیتا۔ مہران صاحب کو عباسی ہاؤس کے ہر ایک فرد نے مل کر زندگی کی طرف لائے تھے۔ وقت تو لگا تھا، مگر کہتے ہیں نا، وقت زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ ارحا نے شہنام کے بعد ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کا نام عباسی صاحب نے شبیر رکھا تھا۔ اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹا ہوا تھا، جس کا نام فرمان صاحب نے ارحام رکھا تھا، اور مزید 3 سال بعد ارحا نے جب رحمت جیسی بیٹی کو جنم دیا تو 1 مہینے تک اس کا نام نہ رکھا گیا تھا، کیونکہ سب نے بہت نام بتائے تھے، مگر ارحا اور شہریار کو سب ریجیکٹ کر دیے تھے۔ مہینے بعد ایک دن ارحا شہریار مہران صاحب کے کمرے میں گئے اپنے بچی کو لے کر۔ مہران بابا، ہماری بیٹی کا نام آپ رکھیں گے، اگر شبیر کا نام عباس بابا نے رکھا، ارحام کا نام بابا نے رکھا، تو میری بیٹی کا نام رکھنے کا حق آپ کا بنتا ہے۔ ارحا نے اپنی بیٹی مہران صاحب کی گود میں رکھ دی۔ مہران صاحب تو نہ جانے کتنی دیر اس کو پھول کو دیکھتے رہے۔ مگر میں جو نام رکھوں تم دونوں رکھ لو گے؟ تو میں چاہتا ہوں اس بچی کا نام ماہر رکھا جائے، کیونکہ ایک وہ ماہر وہ تھی جس سے اس کا باپ نفرت کرتا تھا۔ اس کی ماں اپنے جابر شوہر کے خوف سے ڈر سے اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر سکی، تو یہ وہ ماہر بنے گی جس سے اس کا باپ بے انتہا محبت کرے گا، کیونکہ اس کا باپ مہران جیسا نہیں ہوگا، شہریار جیسا ہوگا، محبت کرنے والا۔ اس کی ماں یاسمین جیسی ڈر کر دب کر رہنے والی نہیں، ارحا جیسی ہوں گی اپنے شوہر کے دم سے سر اٹھا کر جینے والی۔ ارحا اور ماہر شہریار عباس خانزادی کی تربیت کریں گی، اسے بالکل اپنے جیسا بنائیں گی، محبت کرنے والی، اچھے اخلاق کی مالک بنے گی میری ماہر، ہماری سب کی ماہر، ویلوس محبت پائیں گی۔ مہران صاحب نم آواز میں کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے، نہ جانے اتنے سالوں بعد ان کا درد پھر اٹھ گیا۔ وہ ماہر مہران کی قبر تک آج تک نہ گئے تھے، کیونکہ اس کی وصیت تھی۔ ارحا نے نم آنکھوں سے شہریار کی جانب دیکھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہر دیکھو، آپ کے مہران دادا نے آپ کا نام رکھا ہے، اور آپ کے مہران دادا آپ سے بہت محبت کرتے، آگے بھی بہت محبت کریں گے، ہے نا مہران بابا؟ ارحا نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں مہران صاحب سے پوچھا، ہاں میں محبت کروں گا اپنی بچی سے، جیسی ماہر چاہتی تھی۔ کہتے ہی مہران صاحب نے ماہر بیبی کو چٹاچٹ چوم لیا۔ ارحا اور شہریار نے اپنا ایک بیٹا شنایا کو گود میں دیکھ کر اس کی سوئی گود میں رنگ بھرا تھا، تو اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اب ارحا اور شہریار کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔
شہیر، ارحام اور ماہر۔ شنایا نے بھی ارحا کی خواہش کا احترام کیا، شہنام کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شہنام ارحا کو چھوٹی ماما کہتا تھا۔ ارحا نے آج تک اسے یہ نہ کہا کہ شہنام میرا بیٹا ہے، ہمیشہ شہنام کو شنایا ماما اور احنام بابا کا حوالہ دیا۔ ارحا آج تک شہریار کی نظر میں معتبر رہی، کیونکہ ارحا نے شہریار کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ آج شہنام کی سالگرہ تھی اور ارحا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب اسے کچھ یاد آیا اور وہ مسکرانے لگی، اور نہ جانے کتنی ہی دیر مسکراتے رہی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا اسے بلانے کے لیے، مگر ارحا کو مسکراتا دیکھ اس کی طرف گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا، ارحا کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ میٹھی محبت سے بھری آواز میں پوچھا۔ اس لیے مسکرا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ کچھ یاد آ گیا، ارحا نے ہنستے ہوئے شیشے میں شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ شہریار نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ جب آپ کا رشتہ آیا تھا نا، تو میں بہت پریشان تھی کہ ایک وجدان کے رشتے سے نکل کر ایک دم آپ کا رشتہ آ جانا، اور آپ تھوڑے اکڑو بھی تھے نا۔ پھر میں نے اللہ کی مرضی جاننی چاہی، تو میں نے اس رات استخارہ کیا۔ جانتے میں نے کیا خواب دیکھا؟ ارحا نے بتاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شہریار نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ یہ کہ میں بہت پیاری جگہ پہ تھی، میں نے سفید سادی سی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پہ ہری رنگ کی پتیوں سے پھول بنے ہوئے تھے، اور میں ہری ہری لمبی لمبی جھاڑیوں میں بھاگ رہی تھی۔ سامنے ایک سیب کا درخت تھا، میں نے ہلکا سا ہلایا، اس میں سے 4 سیب نیچے گرے۔ میں نے وہ 4 سیب پاس پڑی سونے کی تھال میں رکھے اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے درخت کے پاس آئی اور ایک سیب وہاں رکھ دیا۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ ارحا نے روشن چہرے سے یہ خواب سنایا۔ آخر میں شہریار سے پوچھا۔ کیا مطلب ہوا بھلا؟ مطلب یہ کہ جب بھی استخارے میں سفید اور ہری چیز نظر آتی ہے تو وہ مثبت جواب ہوتا ہے، اور خواب کا دوسرا حصہ سیب کا تھا، جس میں میرے حصے میں 4 سیب آئے، مطلب 4 بچے تھے، جس میں سے ایک سیب میں نے وہیں رکھ دیا، مطلب ایک بچہ میں نے شنایا آپی کو دے دیا۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ مجھے رب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شہریار عباسی میرا نصیب ہے، اور ہمارے 4 بچے ہوں گے جن میں سے ہم ایک کسی کو دے دیں گے، مطلب کہ آپ ہی کو۔ او میرے خدایا، تو یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شہریار نے پیچھے ہوتے ہی ارحا کا رخ اپنی جانب کیا۔ تب تو میں بس ہری اور سفید چیز دیکھ کر خوش تھی کہ آپ میرے لیے بہت اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے، تو میں نے سیب والے خواب کا تو سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو مجھے اب سمجھ آئی، تو میں نے آپ کو بھی سمجھا دیا۔ اچھا، بچے کہاں ہیں؟ انہیں ماما تیار کر رہی ہے۔ اچھا چلو ہم باہر لاؤنج میں چلتے ہیں، بچے بھی تیار ہو کے ادھم مچا رہے ہوں گے۔ جی چلے، ماما نے ہنستے ہوئے شہریار کو بتایا، جو ارحا کی باتیں سن کر شاد ہو رہا تھا۔ ارحا پہلے جیسی کمزور نہ رہی تھی، اب تو وہ گپلی گپلی ہو گئی تھی، ہاں بس موٹی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب تیار ہو کے شنایا اور احنام کے گھر چل دیے، جہاں سب ارینج ہوئے تھے۔ شنایا احنام اور احنام کے ماں باپ نے خوب استقبال کیا۔ سب کی موجودگی میں شہنام نے اپنا سالگرہ کا کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ کیک کے بعد احنام نے کھانا لگوایا، سب نے مل کر لان میں خوش گپیوں میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا شور اٹھا۔ 20 منٹ کے بعد ملازمہ سب کے لیے کڑک چائے لے کر آئی۔ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ شہنام نے شہیر، ارحام اور ماہر کو اپنے ساتھ کھیل میں لگا رکھا تھا۔ شہنام 7 سال کا ہوا تھا، جبکہ شہیر 6 سال کا، ارحام 4 سال کا تھا، تو ماہرہ بھی 1 سال کی تھی۔ سب نے آپس میں بہت پیار تھا۔ ارحا اور شہریار ان سب بچوں کو دیکھ دیکھ کے نہال ہو رہے تھے۔ ایک بھی ارحا کو افسوس نہ ہوا تھا شہنام کو شنایا اور احنام کے حوالہ کرنے سے۔ وہ بہت مطمئن تھی کہ شنایا اور احنام نے شہنام کو سینچ کر رکھا تھا۔ احنام اسے اگر دنیا کی ہر چیز دے رہا تھا تو شنایا اس کی تربیت بھی اچھی کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو میرے محسنوں؟ شنایا نے پیچھے سے آتے ارحا اور شہریار سے پوچھا۔ ایسا نہ کہا کرو میری چندا، ہم آپ کے محسن نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کی خالی زندگی میں رنگ بھرنے کی استطاعت ہمیں دی۔ شہریار نے شنایا کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ دونوں جانتے ہیں، آپ دونوں کا نکاح سے 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں ایک خوبصورت جگہ پر تھی، ہرے رنگ کے پھولوں سے بھری جھاڑیاں تھی،
बहुत मायूस थी, काले रंग की मैक्सी पहन रखी थी जो कि बिल्कुल सादी सी थी। एक दरख्त से टेक लगाकर बैठी थी, बहुत रो रही थी, मायूस थी खुद से, अपने खाली दामन से। और जानते हैं ये सब कि किसी ने दरख्त के पास एक फल लाकर रखा, मुझे याद नहीं वो कौन सा फल था। उसे देखकर मुझे भूख लगने लगी, फिर मैंने उठाकर खा लिया। और जानते हैं वो फल खाने के बाद एक हसीन हवा चली और उसके साथ मेरे लिबास की पत्तियों ने ढक दिया। और जब वो पत्तियां हटी तो मेरे काले रंग की मैक्सी सफेद में बदल गई। मेरे अंदर सुकून सा उतर गया, मैं बहुत मुतमईन हो गई थी। और जब भी शहनाम को देखती हूँ तो मुझे जो सुकून मिलता है वो उस ख्वाब जैसा होता है। मुझे लगता है वो फल मेरे लिए खुशखबरी सा था, जैसे शहनाम है। शनाया ने मुस्कुराते हुए बताया। उसका ख्वाब सुनकर शहरयार को हल्का सा झटका लगा, मगर फिर वो हरहा को देखकर मुस्कुरा दिया और हरा भी मुस्कुरा रही थी। और आप ही वो फल सेब तो नहीं था? अरहा ने राजदाराना अंदाज में पूछा। हाँ शायद, मगर तुम्हें कैसे पता लगा? शनाया ने उलझते हुए पूछा, जिस पर अल्लाह दिल खोलकर हंसी और शहरियार उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा और शनाया मजीद उलझ गई। उन्हें हंसी खुशी वक्त गुजर गया और सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी मंजिल की जानिब निकल गए। इसी के साथ आज की कहानी का इख्तिताम होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कंजूसों कमेंट्स भी कर दिया करो। तो मिलते हैं अब नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहे और खुशियां बांटे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। अल्लाह हाफिज।